तबारक अल्लाह जी। ओवल ऑफिस से मुल्हिका एक छोटे से कमरे में प्रोटोकॉल ऑफिसर की रहनुमाई में दाखिल होते हुए सालार सिकंदर के अंदाज में इस जगह से वाकफियत का उनसर बेहद नुमाया था। वो बड़े मानूस अंदाज में चलते हुए वहां आया था और इसके बाद होने वाले तमाम रिचुअल से भी वाकिफ था। वो यहाँ कई बार आ चुका था, कई वफूद का हिस्सा बनकर, लेकिन ये पहला मौका था जब वो वहां तन्हा बुलाया गया था। उसे बिठाने के बाद वो ऑफिसर अंदरूनी दरवाजे से गायब हो गया था। वो 15 मिनट की एक मुलाकात थी जिसके अहम नक्कात वो इस वक्त जहन में दोहरा रहा था। वो अमेरिका के कई सदूर से मिल चुका था, लेकिन वो सदर जिससे वो इस वक्त मिलने आया था खास था कई हवालों से। वॉल क्लॉक पर अभी 9:55 हुए थे। सदर के अंदर आने में 5 मिनट बाकी थे। इससे पहले 9:56 पे एक वेटर उसको पानी पेश करके गया था। उसने ग्लास उठाकर रख दिया था। 9:57 पे एक और अटेंडेंट उसे कॉफी सर्व करने आया था। उसने मना कर दिया। 9:59 पे ओवल ऑफिस का दरवाजा खुला और सदर की आमद का ऐलान हुआ। सालार उठ खड़ा हुआ। ओवल ऑफिस के दरवाजे से इस कमरे में आने वाला सदर अमेरिका की तारीख का कमजोर तरीन सदर था। वो 2030 का अमेरिका था, बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से दो चार एक कमजोर मुल्क, जिसकी कुछ रियासतों में इस वक्त खाना जंगी जारी थी, कुछ में नस्ली फसादात, और उन सब में अमेरिका का वो पहला सदर था जिसकी काबीना और थिंक टैंक्स में मुसलमानों और यहूदियों की तादाद अब बराबर हो चुकी थी। उसकी पॉलिसीज के साथ साथ गवर्नमेंट भी अंदरूनी खलफशार का शिकार थी, लेकिन ये वो मसाइल नहीं थे जिनकी वजह से अमेरिका का सदर उससे मुलाकात कर रहा था। अमेरिका अपनी तारीख के सबसे बड़े मालियाती बैंकिंग बहरान के दौरान अपनी बैनुल-अक़वामी पोजीशन और साख को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा था, और SIF सरबराह से वो मुलाकात इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा थी। इन आईनी तरामीम के बाद जो अमेरिका को अपने मुल्क की हैसियत को मुकम्मल तौर पर डूबने से बचाने के लिए करनी पड़ी थी। अपनी तारीख के इससे बड़े मालियाती बहरान में जब अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, उसके बड़े मालियाती इदारे दिवालिया हो रहे थे। डॉलर की वैल्यू को किसी एक जगह रोकना मुश्किल हो गया था, और मुसलसल गिरती हुई अपनी करेंसी को इस्तेहकाम देने के लिए अमेरिका को 3 महीने के दौरान 3 बार उसकी वैल्यू खुद कम करनी पड़ी थी। सिर्फ एक इदारा था जो इस मालियाती बहरान को झेल गया था। लड़खड़ाने के बावजूद वो अमेरिका के बड़े मालियाती इदारों की तरह जमीन बोस नहीं हुआ था। ना ही उसने डाउन साइजिंग की थी, ना बेल आउट पैकेजेस मांगे थे, और वो SIF था। 15 साल में वो एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के तौर पर अपनी शानदार साख और नाम बना चुका था, और अमेरिका बहुत से दूसरे छोटे मुल्कों में वो बहुत से छोटे बड़े इदारों को जम करके अपनी छतरी तले ला चुका था। और वो छतरी मगरबी मालियाती इदारों की शदीद मुखासिमत और मगरबी हुकूमतों के सख्त तरीन इम्तियाजी कवानीन के बावजूद फैलती चली गई थी। 15 सालों में SIF ने अपनी बका और तरक्की के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी थीं, और उनमें से हर जंग चौमुखी थी, लेकिन SIF और उससे मुंसलिक अफराद डटे रहे थे। और 15 साल की इस मुख्तसर मुद्दत में मालियाती दुनिया का एक बड़ा मगरमच्छ अब SIF भी था, जो अपनी बका के लिए लड़ी जाने वाली इन तमाम जंगों के बाद अब बेहद मजबूत हो चुका था। यूरोप और एशिया इसकी बड़ी मार्केटें थीं, लेकिन ये अफ्रीका था जिस पर SIF मुकम्मल तौर पर काबिज था। वो अफ्रीका जिसमें कोई गोरा 2030 में SIF के बगैर कोई मालियाती ट्रांजैक्शन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے اور SIF کے مشن اسٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے، جو یہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہ دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔ SIF افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نکلا نہیں تھا، وہ وہیں جمع اور ڈٹا رہا تھا، اور اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی مقامی صنعتوں اور صنعت کاروں کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک اسٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے SIF کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی SIF کے پاس تھی، اور سالار سکندر کے اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی معیشت کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعماری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا، اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری میں سینکڑوں سالوں سے چلے آنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پیروئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔ دنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایوان ہاکنز نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ اور بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا انضمام اس کے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اس انضمام کے بعد ایوان کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے ریکارڈ میں ایک داغ کے طور پر موجود تھی۔ یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔ یہ اس کے احساسات تھے، سالار کے نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ سالار سکندر
چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے، بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گولف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا، موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ون آن ون ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کا اسٹاف نہیں تھا، اور اس ون آن ون ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں بیٹھے دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے منتظر تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے، ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کرتے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا، اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو غیر رسمی انداز میں آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروائی تھی۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسی ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو SIF کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے۔ وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن SIF کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ دو مگرمچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں۔ اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔ سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا۔ SIF کو اب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی جو زیادہ لچکدار رویے کا حامل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی بحران سے نپٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔ ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تضحیک محسوس ہو رہی تھی جتنی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا انضمام SIF کے ساتھ ہوا تھا، اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ وہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔
हशाम ने पहली बार उस लड़की को सूडान में देखा था। UNHCR, अक़वाम मुत्तहिदा का हाई कमीशन बराए पनाह गुज़ीन के एक कैंप में किसी पनाह गुज़ीन गूंगी औरत के साथ इशारों में बात करते और उसे कुछ समझाते हुए वो पाकिस्तानी या इंडियन थी। हशाम ने उसके नकूश और रंगत से अंदाज़ा लगाया था और फिर उसके गले में लटके कार्ड पर उसका नाम पढ़कर उसे उसका नाम पता चल गया था। बेहद मामूली शक्ल सूरत की एक बेहद दुबली पतली घने बालों वाली सांवली रंगत की एक दराज कामत लड़की, उसका 5 फीट 7 इंच कद उसकी वाहिद खसूसियत लगी थी। वो एक औरत से बात करते करते हशाम की तरफ मुतवज्जो हुई। एक साथी कारकुन के तौर पर उसे मुस्कुराहट दी और हाथों के इशारे से हेलो और हाल चाल पूछा। उस लड़की ने भी हाथों के इशारे से उसको जवाब दिया। दोनों ने बैक वक्त अपने गले में लटके कार्ड्स पकड़कर ऊपर करते हुए और उस पर उंगली फेरते हुए जैसे खुद को मुतारिफ कराया। वो केयर की वर्कर थी, वो रेड क्रॉस का, और वो दोनों USA से आए थे। रस्मी तारुफ और वहाँ के हालात के बारे में इशारों में ही बात करने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए थे। उनकी दूसरी मुलाकात दूसरे दिन हुई थी, लकड़ी के आरजी बाथरूम्स की तनसीबो तामीर वाली जगह पर। वो आज भी उससे पहले वहाँ मौजूद थी और कुछ तस्वीरें ले रही थी। वो कुछ सामान लेकर वहाँ आया था, एक लोडर गाड़ी में। दोनों ने एक बार फिर इशारों की जुबान में रस्मी अलैक सलैक की। तीसरी मुलाकात लंबी थी। वो एड वर्कर्स के एक डिनर में मिले थे, डिनर हॉल के बाहर कॉरिडोर में। दोनों 10 मिनट तक इशारों की जुबान में बात करते रहे। वो पाकिस्तान से थी, वो बहरीन से, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। वो फाइनेंस का स्टूडेंट था, वो सोशल साइंसेस की। और उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक चीज़ मुश्तरक थी, रफाही काम, जिससे वो दोनों अपनी नौउम्री से वाबस्ता थे। उन दोनों का निसाबी CV इतना लंबा नहीं था जितना उनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ। कॉरिडोर में गुजारे इन 10 मिनटों में उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में ही पूछा और जाना था। इशारों की जुबान में सवालात बहुत तफसीली नहीं थे, लेकिन हशाम का दिल चाहा था कि वो उससे और भी सवाल करता। वो कुव्वत गोयाई रखती तो वो कर ही लेता। उसके साथ खड़े उसने सोचा था। वो उसे इस शाम इतनी ही दिलचस्प लगी थी और इससे पहले कि वो दोनों हमेशा की तरह मिलकर आगे बढ़ जाते। उस कॉरिडोर से बहुत सारे गुजरने वाले एड वर्कर्स में एक जो उन दोनों को जानता था, उसने उन्हें बुलंद आवाज में दूर से मुखातिब करते हुए हेलो कहा और साथ हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वो दोनों बैक वक्त उसकी तरफ मतवज्जो हुए। उन्होंने बैक वक्त उसकी हेलो का जवाब देते हुए जवाबन उसकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर दोनों ने बैक वक्त करंट खाकर एक दूसरे को देखा, गुंग होकर, और फिर दोनों कहकहा लगाकर हंसे थे और हंसते ही गए थे, सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उनके पास इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं था उस वक्त। उन दोनों का पहला तारुफ खामोशी ने कराया था और वो खामोशी हमेशा उनके हर जज्बे की आवाज बनी रही। वो जैसे उनका सबसे दिलचस्प खेल था। जब एक दूसरे से कुछ भी खास कहना होता तो इशारों की जुबान में बात करने लगते, हंसते, खिलखिलाते, बूझते, भटकते, समझते। क्या खेल था। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में नौवारद थे। हशाम को हैरत थी उनकी मुलाकात इससे पहले क्यों नहीं हुई। वो दोनों एक जैसी रफाही एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही तूफानों और सैलाबों के दौरान होने वाले रिलीफ वर्क से मुंसलिक रहे थे। ये पहला मौका था कि वो दोनों अमेरिका से बाहर होने वाले किसी रिलीफ कैंप में हिस्सा लेने के लिए गए थे। न्यूयॉर्क वापसी के बाद भी उन दोनों का राब्ता आपस में ख़त्म नहीं हुआ था। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होने के बावजूद वो एक दूसरे से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सोशल इवेंट्स में मिलते रहते थे,
کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹ سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ حشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر محفلوں میں اسے بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد اور ڈاکٹر تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ 2 بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ رفاہی کاموں میں دلچسپی حشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو حشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس اس کے ساتھ منسلک تھی، اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپوں میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھیں۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا تھا، مگر حشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کم تر لگا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ حشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ اسٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے، وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر دیگر جدید تراش خراش کے لباس اور اسٹائلش جوتوں والی لڑکیوں کے سامنے حشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ خود میں مگن، دوسرے سے بے نیاز، کالرڈ کرتیوں اور شرٹس میں سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے، اپنی لمبی پتلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی، وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی۔ ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ حشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود بھی وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ حشام نے پہلی بار اسے باہر کھانے کی دعوت دی تھی، اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی بھی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصہ کا بل۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ وہ بڑا مہنگا ریسٹورانٹ تھا جہاں وہ اسے لے کر آیا تھا، اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خود ادا کرتا تھا تو اسے اس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھرا
اور مصنوعی حیرت اور گرم جوشی سے بھرپور شکریہ وصول ہوتا تھا، مگر آج کچھ خلاف توقع چیز ہو گئی تھی۔ ریسٹورنٹ مہنگا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جملہ حشام کو اکیلے میں بھی دانت پیسنے پر مجبور کرتا رہا تھا۔ اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجہ نہیں دی تھی۔ شکریہ، لیکن میں بہت امیر ہوں، اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو۔ پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہا۔ بل نہیں دے سکتی، لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں، وہ جواباً اس سے بولی۔ تو مہربانی کرو اور دے دو، حشام نے اسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار الجھی، اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے پرس سے بل کی بقایا رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ حشام نے وہ رقم پکڑ کر بل رکھ کر اسے طے کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنا بیگ کھول لیا۔ وہ اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحے گود میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اس کے بعد قلم۔ میز پر ڈائری رکھ کر اس نے اس ڈائری میں اس رقم کا اندراج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے حشام کو ادھار دی تھی۔ پھر اس نے قلم اور ڈائری دونوں حشام کی طرف بڑھائے۔ اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا۔ وہ اس کے دستخط اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اس نے ادھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اب اپنے گلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی، معمول کی طرح خود میں محو اور اسے نظر انداز کیے، یوں جیسے یہ سب روزمرہ کی بات تھی۔ حشام نے قلم سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا، صرف دستخط تھے، مختلف تاریخوں کے ساتھ، لیکن کہیں بھی ادائی والے حصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساب کتاب رکھنے والی ہو، ہر چیز کا حساب رکھتی ہو۔ ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی، اور معاملات میں تو شفافیت ضروری ہوتی ہے، اس لڑکی نے جواباً اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ اب اس سے ڈائری اور قلم لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو، اتنی دریا دلی سے کس کو قرض دے رہی ہو؟ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حشام نے اس کو کریدا۔ وہ بات گول کر گئی۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ کریدتا، مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے۔ وہ اس دستخط کے انداز سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائی کے حصے میں اپنا دستخط ادا شدہ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائی نہیں تھی، لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا، چھوٹی بڑی رقمیں لیکن لاتعداد بار۔ اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں، حشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے، نوٹوں کو حشام کے سامنے گنا، اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر حشام کو واپس کیے، کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے۔ چھوڑو، اسے رہنے دو، حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے، یا ایک برگر، اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔
اس نے جیسے ایک بار پھر حشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی، حشام نے اسے چھیڑا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ حشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ میرا ہنسنا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ حشام نے سر کھجایا۔ لڑکی سیدھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم نام بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرض نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ حشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے ہی نہیں، میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ حشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی حشام سے بہت جلد ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج نے ہمایوں سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پاس کھڑے چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کا اجتماع تھا اور وہ وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ سیلون اسکول آف مینجمنٹ سے امتیازی کامیابی کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال میں اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ لیگ IVY کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں ہمایوں سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظمین میں سے ایک مانا جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کا تصور بے حد دلچسپ اور منفرد تھا، اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہندسوں کا کھیل جیسا لگتا۔ اس کی ابتدا بھی ہمایوں سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا، ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو سرمایہ چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، اور یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کاروباری دونوں بے حد مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، A کیٹیگری، B اور C کیٹیگری۔ ہر کوئز میں 20 سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاس ورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا، اور وہی نمبر اس کا کاروبار کرنے والی ID تھی۔ کیٹیگری A کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں معین مدت کے لیے تھا۔ کیٹیگری B اور C اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مدت تک محدود تھے اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی۔
جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر خودکار انداز میں انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو اے کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ بی کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو بی میں بھی آگے نہ جا پاتا وہ سی میں، اور جو سی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ اینڈ آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ ایک کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے، ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے میں ہمین 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیاز لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کریں۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض انہیں ٹی اے آئی کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدنے، اس میں سرمایہ کاری کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی خرید و فروخت بھی اسی فارمولے کے تحت ہوتی تھی۔ لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنی پسند کسی ایک جیسے آئیڈیا پر شراکت داری کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا کو عملی شکل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ اینڈ آئیڈیا اس اشتراک کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ کیٹیگری سی اس سے بھی آسان تھی۔ وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر بھی کر سکتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈرز کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ اسے نقد سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور خدمات، مہارت یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ وہ ایک بنیادی سا فارمولا تھا جو ہمین نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کی کلائنٹ بننے والی 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے فروخت کنندگان کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبار سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ اینڈ آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈرز سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پروپوزلز لے لیتی جس میں انہیں دم خم نظر آتا، اور وہ اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا نے پچھلے 3 سال میں 300 ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنی نے ان آئیڈیاز میں سرمایہ کاری کی تھی۔ ٹریڈ اینڈ آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز پر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا تناسب 90% تھا۔ دنیا کے 100 بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے ساتھ پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنے خسارے میں جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ اپ، پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا تخمینہ بھی کروا سکتا تھا۔ ہمین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی کاروبار کے نئے اصول لے کر آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں، ہو سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں،
لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی، اور وہ میرے ماں باپ کی آٹو بایوگرافی تھی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں سے۔ اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا، وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔ میرے ماں باپ کی آٹو بایوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے متاثر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا، میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، متاثر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دیکھنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کی سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا، اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا، دنیا کے 10 بہترین منتظم میں میں کس نمبر پر ہوں، دنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا یہ سب سن کر بھی، تو مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے بجمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں میں نظر آنے لگوں گا، اور میری تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر با اثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حصے مزاح کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سرا رہا تھا۔ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین کریں جو ہمارے لیے متاثر کن ہونا چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی، کل کبھی نہیں آتا، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی۔ وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔ وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے،
اور ان کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی۔ وہ 5 سالہ ایک بچہ تھا جو سیڑھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں گیا تھا، اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے، اور جبریل ان کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ یہودی النسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مزاجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے، اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے، اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبریل سکندر ان کا چہیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس میں اپنا آپ دیکھتے تھے، اس کی یکسوئی، اس کی مہارت کو، اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سب کو پتا تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے، اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈنکا اگر دنیا میں بجتا تھا تو وہ اس قابل تھے۔ اپنی بدمزاجی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، 2 کتے اور 2 بلیاں پالی تھی، اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری تھی۔ اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ یہی دیا تھا: تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو، اس لیے شادی مت کرنا، اپنے پروفیشن اور کریئر کو فوکس کرنا۔ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اس نے مسکرا کر سنی تھی، اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ مسیحا کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا۔ وہ ان کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے۔ ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبریل کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا۔ برے مسلمان برے لگتے ہیں، اچھے نہیں، وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، جبریل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے جواباً اس سے کہا۔ ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی، اور کوئی کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنے مہربان ہو سکتے تھے۔ جبریل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے، اپنے طویل میڈیکل کریئر کے حوالے سے۔ جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر ویزل کو اوزار سے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جبریل کو کچھ کھٹکا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی۔ اس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔
ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی. کہاں؟ تحریر ابھری. جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا. جواب آیا. اچھا سوچتی ہوں، لفظوں نے کہا. کب تک بتاؤ گی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا. کچھ دنوں تک، تامل سے کہا گیا. میں انتظار کروں گا، وعدے کی طرح دہرایا گیا. جانتی ہوں، یقین دلایا گیا. اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا. یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو، یا پھر کھائی کے نہ لفظ رہے ہوں نہ وقت. عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا، پھر پڑھا. یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو، یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو. اس کی مخروطی خوبصورت دودھیا انگلیاں فون کی اسکرین پر نہیں، جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھی. سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ، اسی ترتیب میں، اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی. اس سے آگے کے سوال و جواب دونوں کے پاس نہیں تھے، یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ پوچھتے. لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا. وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلتے، جیسے ابھی ہوا تھا. وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے، اور بات وہاں تک آ گئی تھی، اور جہاں آ گئی تھی وہاں رک گئی تھی. اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا. وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہیں کرتا ہو. بہت سارے احساس، وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے، مگر یہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا. امریکہ، پاکستان، دونوں جگہ، اسکول، کالج، کسی بھی جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتی تھی. نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. ایرک بھی ایسا ہی تھا، اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھا. اس کے باوجود عنایہ کی طرح وہ بھی ریزروڈ تھا، اور جب وہ عنایہ سے کہتا تھا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تو عنایہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہے. اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کی پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ عنایہ ہے، تو اسے اس پر بھی یقین تھا. اس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی. شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا، یا کلچر، یا عنایہ کا وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا. اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً ہر روز ای میل، میسیجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی. کبھی بھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے، اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا. عنایہ 1 مہینہ پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی، اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرک کو یہ نہیں بتایا تھا. بتانے کا فائدہ ہی نہیں، نقصان تھا. پتہ نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آ جانے پر وہ اس سے ملنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ حمین اور جبریل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا. عنایہ ان دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں. ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا. ایرک، جسے ان کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے. ایرک بہت عرصہ پہلے اس کے اور امامہ کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا. عنایہ جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا. اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل.
इनाया आंखें बंद करके रटे रटाए अंदाज में गिनवा सकती थी, क्योंकि उसने ये सब कुछ इमामा से लातादाद बार सुना था और उसने इमामा की ख्वाहिश का एहतराम किया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता एरिक से दूर हो जाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद कि इमामा ने उसे कभी एरिक से कता ताल्लुक करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन इनाया का ख्याल था उसे ये आदत बदल देनी चाहिए, जो दोनों के लिए एक स्टेज पर आकर आज़ार बन सकती थी। वो दोनों ज़्यादातर ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए राब्ते में रहे थे। इनाया ने कोशिश की थी ये राब्ता कम होना चाहिए। तालीमी मसरूफियात, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां उसके पास बेहतरीन बहानों के तौर पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद एरिक से उसका राबिता टूट नहीं सका। और ये कमाल एरिक का था, वो जुड़ा रहा था। उसकी बेएतनाई, बेरुखी, सर्दमहरी के बावजूद, यहाँ तक कि इनाया को शदीद किस्म की नदामत होने लगी थी। पता नहीं इस शख्स में इतनी बर्दाश्त और तहम्मुल कैसे था कि वो अपने आप को नज़रअंदाज किए जाने और कम अहमियत पाने पर भी कोई एतराज़, कोई एहतजाज नहीं करता था। इससे ये नहीं पूछता था कि उसे बैठे बिठाए कामों का ढेर अभी क्यों याद आने लगा था, और ना ही ये कि वो खुद भी डॉक्टर था। इससे ज़्यादा मसरूफ़ था तो कम से कम वो प्रोफेशनल मसरूफियात का बहाना उसके सामने पेश ना करे। वो हफ्तों उसकी किसी ईमेल, किसी मैसेज का जवाब दिए बगैर गायब रहती, और वो फिर भी उसको टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए अपना हाल अहवाल, अपनी मसरूफियात के बारे में बताता रहता। और फिर वो कई दिनों बाद उसके भेजे हुए किसी न किसी टेक्स्ट, किसी न किसी ईमेल का जवाब देने पर मजबूर हो जाती, और वो अपनी गैर हाजिरी का जो भी बहाना बनाती वो बगैर बहस के कबूल कर लेता, चाहे वो कितना ही नाकाबिले यकीन क्यों ना होता। और उसकी ये कबूलियत जैसे उसके एहसास जुर्म को और बढ़ा रही थी। वो बचपन में ऐसा नहीं था जैसा बड़ा होकर हो गया था। इतने सालों में इनाया में इतनी तब्दीलियां नहीं आई थी जितनी एरिक में आई थी, और उसकी बहुत सी दूसरी वजूहात के अलावा एक बुनियादी वजह उसका कबूल इस्लाम भी था। वो 18 साल की उम्र में एरिक से अब्दुल्ला हो गया था, लेकिन वो आज भी अपने सोशल सर्कल में एरिक कहलाता था, या फिर एरिक अब्दुल्ला। उन लोगों के अमेरिका से आ जाने के बाद भी एरिक से राब्ते में रहा था। वो उसे भी ईमेल करता था और इमामा को भी, और उसकी हर ईमेल इमामा को जैसे एक याद दहानी की तरह लगती थी। हालांकि उसकी ईमेल्स में रस्मी गुफ्तगू के सिवा कुछ नहीं होता था। वो भी मेडिसिन में ही रेजिडेंसी कर रहा था, इनाया की तरह। उनके प्रोफेशन ने दो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हुए भी उन दोनों को बड़े अजीब अंदाज में एक दूसरे से बांधे रखा था। उसने किंग एडवर्ड से पढ़ा था, उसने एरिजोना से। उसे आई सर्जन बनना था, एरिक को हार्ट। मगर उनके मुश्तरका प्रोफेशन ने जैसे उनके लिए गुफ्तगू के बहुत सारे मौज़ूआत दे दिए थे। कबूल इस्लाम के बाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान वो चंद साल तक गर्मियों में पाकिस्तान आता रहा था, लेकिन एक बार मेडिकल में जाने के बाद वो आना जाना ख़त्म हो गया था। इमामा इस बात पर खुश हुई थी। वो कभी भी उसे पाकिस्तान आने से मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सालार समेत फैमिली के किसी भी शख्स को एरिक के पाकिस्तान आने पर एतराज़ नहीं था, और वो उसे मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन इस तरह उसका हर साल उनके पास आना इमामा के खदशात बढ़ाता रहा था। और जिस साल पहली बार उसने पाकिस्तान ना आने के बारे में उन्हें इतला दी थी, इमामा ने जैसे सुकून का सांस लिया था। उसे यकीन था वो अब अपनी ज़िंदगी की नई मसरूफियात में सब कुछ भूल जाने वाला था। कुछ ऐसा ही इनाया ने भी सोचा था। उसे भी लगा था एरिक बदल जाएगा, और वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी। मेडिकल की तालीम मुश्किल थी, फिर अब उसकी ज़िंदगी में और लोग आ रहे थे।
وہ ان کے خاندان کو اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا، ہلکی کسک اور گلے کے باوجود۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا چھوڑا تھا، ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی، لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا، اور یہ شاید بہت اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتی، تکلیف بھی۔ یہ عنایت سکندر کا خیال تھا۔ اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے، ہم پلہ لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا۔ اور اس سب کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا، نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے، نہ دماغ سے۔ اس دن بھی ان دونوں کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا، اور اس نے جواباً بڑی روانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا، اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اس کا ٹیکسٹ اب فون کی اسکرین پر نمودار ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا ایرک عبداللہ اتنا کن ذہن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وہ ٹیکسٹ آیا جس کی اسے توقع تھی۔ تم امریکہ میں ہو؟ اس کا دل چاہا وہ لکھ دے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا ہے، یا کوئی اور جھوٹ یا بہانہ۔ وہ تو مان لیتا تھا، سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ خوشی، حیرت، بے یقینی، غصہ، کسی بھی رد عمل کا۔ وہ آن لائن تھا، اور وہاں سکوت تھا، ایسا سکتا اور سکون کہ ایک لمحہ کے لیے عنایہ کو ڈر لگا۔ اس نے ہیلو لکھ کر اسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ دوسری طرف سے اس کی تحریر ابھری تھی۔ اس بار خاموشی عنایہ کی طرف سے چھائی تھی۔ وہ 101 بہانے بنا سکتی تھی، لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شاید اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے کہتے ہو، میں ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے۔ دوسری طرف بہت لمبی خاموشی چھائی تھی، اس بار اتنی ہی لمبی جتنا عنایہ توقع کر رہی تھی۔ آل رائٹ۔ پھر اسکرین چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، بحث کرتا ہی نہیں تھا، غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا، جھگڑا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے عنایہ کو غصہ آیا کہ وہ خواہ مخواہ احساس ندامت لے کر بیٹھی تھی۔ اچھا ہے صاف صاف کہہ دیا، اور نہ ملنے سے اسے فرق کیا پڑتا تھا۔ وہ ویسے بھی دو مختلف ریاستوں میں تھے، ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے آپ کو توجیحات بھی دے رہی تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ابھرنے والے اگلے ٹیکسٹ نے اسے چونکایا۔ کب؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ 17 کو جواب آیا۔ کیوں؟ اس نے
اب وہ پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ جواب نہیں آیا اور کئی دنوں تک نہیں آیا۔